अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पंजाब के 3 दरियाओं रावी, चनाब और सतलज में सैलाबी सूरत हाल अब भी खतरनाक हद तक बरकरार है और इन दरियाओं के करीब मजीद सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। दरियाए रावी में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने कई आबादियों को अपनी लपेट में ले लिया है। बारादरी, ठोकर नियाज बेग, बादामी बाग और बाबू साबू समेत लाहौर के कई इलाकों में सैलाबी पानी दाखिल हो चुका है। दरियाए रावी से इस वक्त भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब गुजर रहा है। शादरा में पानी के बहाव की सतह कल रात से थोड़ी कम हुई है, लेकिन ताहाल सूरत हाल खतरनाक है। जबकि हेड बलोकी में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से करीबी देहातों में पानी दाखिल हो गया है। इसी तरह दरिया चनाब में भी सैलाबी सूरत हाल बदस्तूर बरकरार है और सैलाबी रेलों से चिन्योट के दर्जनों देहात डूब गए हैं। वजीराबाद के कई दही इलाकों में अब भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। दरिया चनाब के हेड खानकी और हेड कादराबाद में पानी के बहाव की सतह कम हुई है, ताहम तरीमू हेडवर्क पर पानी का बहाव मुसलसल बढ़ रहा है, जिसकी वजह से तरीमू हेडवर्क पर सैलाब का जोर कम करने के लिए झंग के करीब रेलवे ट्रैक पर धमाका करके शगाफ डाल दिया गया है। और इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर शगाफ डालने के लिए किए गए धमाके के मनाजिर देख सकते हैं, ताकि पानी के बहाव को डाइवर्ट किया जा सके, बहाव का जो दबाव है उसे कम किया जा सके। इसके अलावा गुजरात, हाफिजाबाद और सरगोदा के कई इलाकों में भी सैलाबी पानी दाखिल हो चुका है, जबकि दरिया सतलज में भी सैलाबी सूरत हाल बदस्तूर खतरनाक होती जा रही है और हेड गंडा सिंह वाला से तकरीबन 3,85,000 क्यूसिक का इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब गुजर रहा है और एनडीएमए के मुताबिक ये इस मकाम पर पिछले 3 दहाइयों की बुलंद तरीन सतह है। जबकि हेड सुलेमानकी की तरफ भी पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब की क्या सूरत हाल है और उन इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ वर्क की अपडेट्स क्या हैं? क्या लाहौर को अब भी खतरा है या खतरा टल चुका है? हमारे साथ मौजूद है लाहौर में दरियाए रावी से नुमाइंदा जियो न्यूज़ मियां आबिद, चिन्योट से अरफा फिरोज जकी, दरिया चनाब के हेड खानकी वजीराबाद से राना अंसर और दरिया चनाब पर कासिम बेला के मकाम पर इमरान चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आप सबसे पहले मियां आबिद हमें शादरा की सूरत हाल बताइएगा, इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ? जी, इस वक्त हम दरिया रावी के पुल पर शादरा के इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे नाजरीन जो है हमारे अक़ब में बहता हुआ दरिया देख सकते हैं, लेकिन इसमें जो सैलाब की सूरत हाल 60,000 क्यूसेक जो है वो पानी कम हो गया है। कल 2,20,000 क्यूसेक जहाँ से गुजरा था और उसने बड़ी तबाही मचाई थी, बड़े इलाके ज़ेर आब आ गए थे, कई हाउसिंग सोसाइटियाँ जो हैं उनके अंदर पानी चला गया था। लेकिन आज 60,000 क्यूसेक कम होने से इस वक्त यहाँ रावी के पुल के जो हमें ताज़ा तरीन इतलात PDMA की जानिब से मिली हैं, उनमें ये कहा गया है कि 1,58,515 क्यूसेक का पानी यहाँ से गुजर रहा है, जबकि इससे पीछे जो साइफन है वहाँ पे 1,60,000 बताया जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ यहाँ से जब हम आगे की तरफ चले जाते हैं तो यहाँ 1.5 घंटे के फासले पर हेड बलोकी का मकाम है, वहाँ पे पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मैं अपने शाहजेब साहब आपके हवाले से अपने नाज़रीन को ये भी बताना चाहूँगा कि क्यूसेक जो होता है वो मकाब फिट के हिसाब से पानी का और उसके साथ रफ्तार को मिला के फिर क्यूसेक जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है। तो पानी की रफ्तार जो है वो बढ़ने से इस वक्त क्यूसेक की रफ्तार जो है वो हेड बलोकी के मकाम पर बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे जो आबादियों में पानी दाखिल हुआ था, रेस्क्यू और पुलिस और दूसरे जो इदारे हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको पानी को निकाला जाए, लेकिन उन्होंने सबसे पहले शहरियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया है। आज भी लोगों की मुंतकिली का अमल जारी रहा है। कुछ लोगों ने यहाँ करीब मोटरवे के ऊपर भी पनाह ली हुई थी, लेकिन उसके साथ ही पानी निकलने का अभी तक कोई रास्ता जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। उसके लिए इंतजामी मशीनरी भी मुतहरक नहीं हो रही। लेकिन दूसरी तरफ ये भी हमारे नाज़रीन को पता चलना चाहिए कि ये जो दरिया का पेट है, यहाँ से 2.5 लाख क्यूसेक जो है वो पानी गुजर सकता है। ये जो आबादियाँ मुतासर हुई हैं, ये वो आबादियाँ हैं जो दरिया के पेट के अंदर मौजूद थी। जी, और आप बताइएगा अरफा फिरोज जकी, इस वक्त क्या सूरत हाल है चिन्योट में? देखिए, चिन्योट से झंग तक दरियाए चनाब जो है वो बह रहा है। एक अच्छी आप गुड न्यूज़ कह सकते हैं कि इसमें 3 बजे से लेकर अब तक जो सतह है उसमें इंक्रीज़ जो है वो नहीं आई। 8,55,000 क्यूसिक जो सतह है वो इस टाइम कायम है, मुस्तहकम है, उसमें ना कमी आ रही है ना उसमें जो है वो इजाफा हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ नुकसान जो है वो ज़रूर हुआ है, क्योंकि ये जो पट्टी है चनाब और दरियाए चनाब के पास, ये तकरीबन 12 से 8 किलोमीटर की है, जिसमें सारे दही इलाके हैं। जो चिन्योट और झंग का जो शहरी इलाका है वो तो महफूज है, उसको कोई डेंजर भी नहीं है, लेकिन जो एक देहाती इलाके हैं उनमें तकरीबन 150 के आसपास गांव हैं जो शदीद मुतासर हुए हैं और उनमें आज सुबह से ही जो पानी था वो दाखिल होना शुरू हो गया था। कल से ही कुछ लोग तो इवैक्यूएशन उन्होंने खुद ही शुरू कर दी थी, लेकिन आज चूँकि पानी दाखिल हो गया था और घरों में चला गया था, उसकी वजह से रेस्क्यू 1122 और जो यहाँ पाक फौज थी उसके भी हमें जवान नज़र आए, उन्होंने मदद की और फिर इवैक्यूएशन
ایویکویشن کا جو مرحلہ تھا وہ مکمل کیا. کچھ جگہوں پر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو بند ہے وہ بھی ٹوٹے, اس کی وجہ سے پانی جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ آ گیا علاقوں میں. اب یہاں سب سے زیادہ جو نقصان ہے وہ دو چیزوں کا ہمیں نظر آ رہا ہے, ایک تو مویشیوں کا اور دوسرا فصلوں کا, کیونکہ یہ جو علاقہ ہے چنوٹ اور جنگ کے بیچ میں, یہاں باغات کافی ہیں, یہاں جو گنے کے جو فصلیں ہیں وہ کافی ہیں اور وہ بالکل تیار تھیں, ان کو کاٹنا تھا, لیکن وہ چونکہ اب سیلاب آ گیا اس کی وجہ سے کافی زیادہ ان کو نقصان ہوا ہے. دوسری طرف جو محکمہ موسمیات ہے اس کی طرف سے تھوڑا سا ایک خطرناک ضرور ہمیں ایلیمنٹ نظر آ رہا ہے, کیونکہ آج رات اور کل بارش کی پیشن گوئی چنوٹ کے علاقے میں کی گئی ہے. تو سیلاب تو اس میں تو بالکل مستحکم ہمیں چیز نظر آ رہی ہے, لیکن بارش کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس میں پانی کی سطح جو وہ انکریز ہو جائے. لیکن دوسری طرف جو انتظامیہ ہے اس نے کہا ہے کہ اگلے 24 گھنٹے تک یہ جو سیلاب ہے یہ چنوٹ کے علاقے سے نکل کے اب جنگ کی طرف جائے گا, تریمو براج کی طرف جائے گا اور یہاں ریلیف کا کام جو وہ شروع ہو جائے گا. جی, اور آپ ہمیں بتائیے گا رانا انصر, اس وقت وزیر آباد میں ہیڈ خانکی میں دریا چناب میں کیا صورتحال ہے؟ جی شاہزیب, دریائے چناب کے اندر تو پانی کی سطح نارمل ہو چکی ہے کیونکہ بڑا سیلابی ریلا گزر چکا ہے, لیکن دریا کے ساتھ ساتھ جو واقعات دیہات ہیں, ہم نے 60 سے 70 کلومیٹر کا یہ ایریا بنتا ہے ہیڈ خانکی کے ساتھ جو وزیر آباد کا علاقہ ہے اور دوسری طرف ہیڈ قادر آباد کا. ہم اس ایریے میں گزشتہ 4 روز سے جا رہے ہیں, مختلف علاقوں میں جا کر دیکھا ہے. آج ایسی صورتحال ہے کہ بعض جگہوں پر پانی جو ہے وہ اتر گیا ہے. وزیر آباد کے زیادہ تر دیہات سے پانی اترا ہے تو لوگ اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں. یہاں بیلے کے ساتھ جو دیہات ہیں وہاں ابھی تک جو ہے وہ دیہات زیر آب ہیں, لیکن دوسری طرف جو حافظ آباد کے دیہات ہیں وہاں ابھی زیادہ لوگ مشکلات میں ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں 40 سے زیادہ دیہات ایسے ہیں جہاں جو زیر آب ہیں ان کا آپس میں زمینی رابطہ جو ہے وہ منقطع ہے. ہم 6 کلومیٹر دور ایک ریسکیو اسٹیشن پر وہاں ہم نے لوگوں سے بات کی جو ریسکیو اہلکار تھے, تو انہوں نے شاہزیب بتایا دریا سے 6 کلومیٹر دور ریسکیو اہلکار جو سرکاری ملازم ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ وہاں سے 11 فٹ اونچا پانی گزرا ہے دریا سے 6 کلومیٹر دور. تو آپ پھر اندازہ لگا سکتے ہیں جو دیہات تھے اس ایریے میں وہاں وہ کس قدر متاثر ہوئے ہوں گے. لوگوں کے گھر گر گئے ہیں, لوگ جو ہے وہ ان کی فصلیں خراب ہو گئی ہیں. جو ہیڈ قادر آباد ہے اس ایریے میں فش فارمنگ کا لوگ بڑے پیمانے پر کاروبار کرتے ہیں. علی پور چٹھا جو ہے یہ پاکستان کی سب سے بڑی میٹھے پانی کی فش مارکیٹ ہے. تو لوگوں کے سینکڑوں ایکڑ پر جو فش فارم بنے ہوئے تھے وہ دریا برد ہو گئے ہیں, کیونکہ وہ فش فارم جو ہے یہ دریا کے ساتھ ملکہ ایریے میں لوگ اس لیے بھی کرتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ سیلاب زدہ علاقہ ہے اور یہ ایک سیف بزنس ہے, اور فش جو ہے اگلے 1 سے 2 ماہ میں تیار ہو کر مارکیٹ میں جانی تھی. تو لوگوں کو فائنینشلی جو اس ایریے میں ڈیمیج ہوا ہے فصلوں کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ جو ہے فش فارمنگ کے کاروبار سے منسلک لوگوں کے ساتھ ہوا ہے. تو جہاں 2 سے 3 روز سے پانی کھڑا ہے وہاں اب جو ہے مختلف بیماریوں کا لوگ شکار ہو رہے ہیں, جلد کی بیماریاں, پیٹ کی بیماریاں, اور لوگوں کے جانور بیمار ہو رہے ہیں. لوگوں سے ہم نے جو بات کی, لوگوں کو اب ضرورت ہے امدادی کارروائیوں کی, خاص طور پر ادویات کی, ڈاکٹرز کی, نہ صرف ان کے لیے بلکہ ان کے مویشیوں کے لیے. تو حافظ آباد میں 40 دیہات جو ہے وہ اس وقت زیر آب ہیں. راستے جو ہیں وہ جب تک پانی نہیں اترے گا تو وہاں اندر جانا مشکل ہے. ہم ایک گاؤں میں وہاں گئے شاہزیب ٹریکٹر کے اوپر سوار ہو کر, کیونکہ وہاں پانی اتنا زیادہ تھا کسی گاڑی یا کسی دوسری سواری پر وہاں نہیں پہنچا جا سکتا تھا. تو لوگ جو ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت یا جو لوگ دوسرے محفوظ علاقوں میں ہیں وہ اپنے ساتھ والے دیہات کی مدد کر رہے ہیں. ہمیں لوگوں نے بتایا کہ ساتھ والے دیہات سے لوگ کھانے پکا کر بھی ٹریکٹر ٹرالیوں پر رکھ کر جو متاثرہ جو ایریا ہے وہاں پر بھیج رہے ہیں. امدادی ریلیف کیمپ بھی لگے ہوئے ہیں, لیکن پہلے مرحلے میں جو انتظامیہ کی طرف سے ریلیف کیمپ لگائے گئے تھے وہ فاصلے پر لگائے گئے تھے کیونکہ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ کتنا ایریا متاثر ہوگا. تو اب انتظامیہ ریلیف کیمپ کو بھی قریب لے کر جا رہی ہے. جو متاثرہ علاقے ہیں جہاں پانی کم ہوا ہے وہاں اب ضرورت ہے, کیونکہ جیسے میں نے اور عمران چودھری آپ بتائیے گا, آپ 2 دن سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ ملتان میں تیاریاں کی جا رہی ہیں کہ جو سیلاب ہے جب ریلا وہاں پر پہنچے گا. قاسم بیلا میں آپ موجود ہیں, وہاں پر اب کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں شاہزیب خانزادہ صاحب, اس وقت ملتان کی جو صورتحال یہ ہے کہ 24 گھنٹے کے بعد 8 لاکھ کیوسک کا ایک بڑا ریلا ملتان کی حدود میں داخل ہوگا. ملتان کی خوش قسمتی یہ تھی انتظامیہ کی کہ ان کو 4 روز قبل بتا دیا گیا تھا, ان کے پاس ڈیلیور کرنے کا موقع تھا, لیکن ملتان کی عوام کی بدقسمتی یہ کہ انتظامیہ کی جانب سے ریلیف کا کوئی خاطر خواہ انتظام نہیں کیا گیا. میں اس وقت قاسم بیلا کے مقام پہ موجود ہوں اور یہ ملتان کی شہری آبادی کے سب سے نزدیک ترین پوائنٹ ہے جہاں سے دریائے چناب کا پانی گزر رہا ہے. رات
رات کے اس پہر بھی لوگ جو ہے وہ نقل مکانی کر رہے ہیں، اپنی پرائیویٹ کشتیوں کے ذریعے کر رہے ہیں، اور موبائل کی اور دیگر ٹارچ کے ذریعے جو ہے وہ سامان کی منتقلی کی جا رہی ہے۔ یہاں پر ریسکیو 1112 کی 2 بوٹس جو ہیں وہ صبح سے موجود ہیں، لیکن وہ آپریشنل نہیں ہیں، عملہ نہیں ہے۔ اسی طرح ملتان ڈسٹرکٹ کی بات کی جائے تو 25 مقامات پہ ریلیف کیمپ ضرور لگائے گئے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ان ریلیف کیمپوں میں ہوم ورک نہیں ہے انتظامیہ کا کہ وہاں پر کیا ہونا چاہیے۔ سب سے زیادہ جو واقعات ہیں سیلاب میں وہ سانپ کے کاٹنے کے رونما ہوتے ہیں، اور اس کے بعد دیہی ایریاز ہیں، راتوں کو کتے کو کاٹنے کے واقعات ہوتے ہیں۔ لیکن میں پوری ذمہ داری سے یہ بتا رہا ہوں کہ 25 ریلیف کیمپ ہیں ملتان میں، ان میں کسی ایک ریلیف کیمپ میں بھی سانپ کے کاٹنے کی ویکسین نہیں ہے، کتے کے کاٹنے کی کوئی ادویات جو ہیں وہ نہیں ہیں۔ سمپل سر درد کر کے بخار کی ادویات ہیں جن کی ابھی سردر ضرورت نہیں ہے، اور ابھی تک کوئی وبائی امراض بھی ایسے نہیں پھوٹے کہ یہاں پہ اس قسم کی میڈیسن رکھی جائیں۔ جن چیز کی ضرورت ہے وہ یہاں پر نہیں ہے۔ انتظامیہ کے دعوے ضرور ہیں، لیکن یہاں پہ لوگوں نے آج انتظامیہ سے یہ شکوہ کیا کہ ہمیں اس وقت ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہے، ہم پیسے پے کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمیں کوئی ٹریکٹر ٹرالیاں، کوئی منی ٹرک جو ہیں وہ دیے جائیں، لیکن انتظامیہ نے یہ کہا کہ ان کے پاس ٹرانسپورٹ کی صورت نہیں ہے۔ تو یہاں پر لوگوں نے یہ کہا کہ جب کسی سیاسی پارٹی کا جلسہ ہو یا احتجاج ہو تو اس وقت تو پورے ملتان شہر کو ٹریکٹر ٹرالیوں سے اور کنٹینرز لگا کر بند کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹرالیاں آ جاتی ہیں، لیکن جب 3 لاکھ لوگوں کی نقل مکانی کا مسئلہ ہے تو ایک ٹریکٹر ٹرالی یا ایک کنٹینر، ایک منی ٹرک بھی آپ نے عوام کی سہولت کے نہیں دیا۔ تو یہ ایکچوئل گراؤنڈ پہ یہ پوزیشن ہے۔ بہت شکریہ، یہ صورتحال نظر آ رہی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر جنرل پی ڈی ایم پنجاب عرفان علی کاٹھیا صاحب۔ کاٹھیا صاحب بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کے لیے۔ کاٹھیا صاحب، اس وقت کی صورتحال یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو مین ایریاز تھے شادرہ اور دیگر علاقے وہاں پہ خطرہ کم ہوا ہے یا اب بھی برقرار ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ شاہزیب، بالکل اس وقت خطرہ کافی حد تک شاہدرہ سے یہ یہاں خطرے والی بات ختم ہو چکی ہے، کیونکہ پانی گریجولی ریسیڈ کر گیا ہے، اور جو کل رات ہم نے 2,20,000 کیوسک یہاں سے گزارے، اس وقت 1,61,000 کیوسک یہاں پہ چل رہا ہے، اور پیچھے بھی کیونکہ ہمارے جو راوی سائفن ہے، جسر ہے، اس کے مقام پہ بھی پانی کا دباؤ کم ہوا ہے، تو الحمدللہ اس وقت لاہور از ناؤ کمپلیٹلی سیف۔ لیکن یہی پانی اب بلوکی کے مقام پہ وہاں گریجولی بڑا تیزی سے رائز کر رہا ہے، اور اس میں مزید یہ ہے کہ ننکانہ کے مقام پر جو نالا ڈیک ہے اس کا بھی 15 سے 20,000 کیوسک اس سسٹم میں مزید شامل ہو چکا ہوا ہے۔ تو اگلے جو 24 سے 48 گھنٹے ہیں یہ اکاڑا، ساہیوال، ٹوبا ٹیک سنگھ اور اسی طرح نیچے جو اضلاع ہیں ان کے لیے راوی پہ سخت ہوں گے۔ لیکن اس سے بھی بڑی بات شاہزیب صاحب اس وقت یہ ہے کہ ایز آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو رائٹ ناؤ، اس وقت قصور میں اور ستلج پہ ہماری اگین تاریخ کا سب سے بڑا پانی 1955 میں اس سے پہلے یہ پانی آیا تھا جو 5 لاکھ کچھ انٹینسٹی کا تھا۔ اس وقت کل تک یہ ہمارے پاس آج بلکہ دوپہر تک 2,61,000 پچھلے 5 دن سے مینٹینڈ فلو تھا، اور اس فلو میں بھی مین جو وجہ یہی تھی کہ اوپر بھاکڑا اور پونگ ڈیم بھر چکے تھے اور اب یہ فلو چل رہے تھے، اسٹڈی ٹرینڈ تھا۔ لیکن آج دوپہر سے اچانک یہ دوبارہ رائز ہوا، اور رائز ہوتے ہوتے اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو 3,87,000 کیوسکس اس وقت قصور کے مقام پر گنڈا سنگھ پہ پنجاب میں، پاکستان میں یہ داخل ہو چکا ہوا ہے، اور بہت بڑا اس وقت ہمیں چیلنج اور یہ خطرہ شہری آبادیوں کو بچانے کا وہ درپیش ہے۔ پچھلے 2 سے 3 گھنٹے چیف منسٹر پنجاب لمحہ بلمحہ اس صورتحال کو پرسنلی دیکھ رہی ہیں، چیف سیکرٹری پنجاب اور اریگیشن ڈپارٹمنٹ، ہم بھی اس وقت پوری طرح سے۔ اور سب یہ بتائے گا کہ اب ظاہر 2 خطرات ہیں، ایک تو ڈاؤن سٹریم، اس پر آنے سے پہلے میں اوپر کی آپ سے بات کرنا چاہوں گا، کیا اب کیونکہ جو بھارت میں مقبوضہ کشمیر ہے یا پھر ان کے جو ڈیم کی صورتحال ہے وہاں بارشیں وہ کیا صورتحال ہے؟ یہ اگر ریلا گزر جائے تو خطرہ ٹل جائے گا، یا ابھی اوپر سے اور جو آپ کے پاس اسیسمنٹ ہے وہاں سے اور پانی آنے کا خطرہ ہے؟ جی میں اس میں یہی گزارش کروں گا کہ یہ 9th اسپیل اب شروع ہو چکا ہے، اور یہ پاکستان میں پنجاب میں بھی اس وقت نارتھ ایسٹرن ریجن میں آج بارشیں ہوئی، لاہور میں بھی ہلکی بارش ہوئی، اور اگلے 2 سپٹمبر تک یہاں پہ بھی بارشیں ہیں۔ اور جو اپر کیچمنٹس ہیں ان ریورز کی، راوی اور ستلج، اس میں بھی دوبارہ بارشیں ہیں، اور ان کے ڈیمز کیونکہ آلریڈی دیر میکسیمم اچیو کر چکے ہوئے ہیں، بھاکڑا ہو، پونگ ہو یا راوی پہ تھین ڈیم ہو، تمام 100% بھر چکے ہیں، اور ان کا
فلوز اب اگلے کافی دن ناٹ دن بلکہ کچھ ویکس یہ پانی اسی طرح چلتا رہے گا. اور ایک اس میں اور انفارچونیٹ بات کہ جو تھین ڈیم راوی کے اوپر ہے اس کے نیچے جو مادھو پور میں ان کا ایک ہیڈ ورک ہے اس کے 4 پشتے وہ ٹوٹ چکے ہوئے ہیں اور جو رپورٹڈلی یہ اب پاسبل نہیں ہے کہ یہ اگلے چند دنوں میں ان کی مرمت ہو سکے. تو میننگ دیر بائی کہ 75 to 90,000 کیوسک کا راوی میں فلو یہ انیویٹیبل ہے اور یہ اسی طرح چلتا رہے گا. آلدو کہ جو پیک ہم نے گزار لی 2,20,000 کیوسکس 1988 کے بعد سب سے بڑی پیک لاہور سے, اب یہ دوبارہ اس کے چانسز بہت منیمم ہیں لیکن پھر بھی ہمارا اس میں فلو بڑے رہیں گے. لیکن اس سے بھی زیادہ شاہ زیب صاحب میں پھر کہوں گا اس وقت ہمیں قصور شہر کو بچانے کا وہ چیلنج درپیش ہے اور اس وقت تمام جو ریلیونٹ اتھارٹیز ہیں ٹیکنیکل ٹیمز ہیں وہ قصور میں موجود ہیں. اور ذرا ہم امید کرتے ہیں کہ قصور جو ہے وہ محفوظ رہے. اور پھر جب یہ نیچے آئے گا پانی تو یہ بتائیے گا کہ کیا سندھ میں ایک ساتھ کوئی 10-11 لاکھ کیوسک پانی آ رہا ہوگا, الگ الگ داخل ہو رہا ہوگا, یہ کیا اسسمنٹ ہے؟ جی اس میں شاہ زیب صاحب ابھی اس کو دیکھنا ہوگا کہ کیونکہ ہم ملٹیپل بریچز سیکشن جو بریچ سیکشنز ہیں بریچنگ سیکشنز ان کو آپریشنلائز کرنا ہمیں پڑ رہا ہے, وہ چناب ہو یا وہ اب خدا نہ خواستہ شاید ستلج میں بھی یہی صورتحال بنے. تو جب آپ بریچنگ سیکشن آپریٹ کرتے ہیں تو پانی کے جو ٹائم لیگز ہیں وہ روٹین اس کی ڈسٹرب ہو جاتی ہے اور سسٹم سے پانی ایک دفعہ باہر نکل کے اور پراپر وہ اپنے پھیلاؤ کے ساتھ دوبارہ جب دریا میں آتا ہے تو اس سے انٹینسٹی اور ٹائم لیگ وہ چینج ہوتے ہیں. اب اللہ سے دعا یہی ہے کہ پنجاب کے ساتھ جو ہونا تھا وہ اس کی تاریخ میں پاکستان کی تاریخ میں کبھی 3 دریا اکٹھے اس طریقے سے نہیں چلے تھے اور وہ ہو چکا ہے. اب اللہ کرے کہ یہ ڈفرینٹ انٹرول سے یہ پنجنت سے اور نیچے گڈو سے سکھر میں داخل ہو تاکہ اللہ تعالیٰ کرے کہ سندھ میں یہ کوئی زیادہ نقصان دہ ثابت نہ ہو. بہت شکریہ. اب یہ سیلابی سلسلہ آہستہ آہستہ سندھ کی جانب بڑھ رہا ہے اور دریائے سندھ میں بھی شدید سیلابی صورتحال کا خطرہ موجود ہے. این ڈی ایم اے کے مطابق 3 سے 4 ستمبر کے دوران 9 سے 9.5 لاکھ کیوسک تک کے سیلابی ریلے پنجنت ہیڈ ورک سے گزریں گے اور بند توڑ کے بہاؤ کا رخ بدلنے کی صورت میں 8,25,000 سے 9 لاکھ کیوسک کے ریلے متوقع ہیں, جبکہ گڈو بیراج پر 5 سے 6 ستمبر کے دوران 8 لاکھ سے 11 لاکھ کیوسک تک پانی کا بہاؤ متوقع ہے. ایسے میں بند توڑ کر پانی کا رخ موڑنے کی صورت میں پانی کا بہاؤ 7,50,000 سے 9 لاکھ کیوسک تک ہو سکتا ہے اور مجموعی طور پر 12 لاکھ کیوسک تک کا بہاؤ متوقع ہے, جو انتہائی اونچے درجے کی سیلابی صورتحال پیدا کرے گا. این ڈی ایم اے نے مزید کہا ہے کہ سکھر بیراج میں 6 تا 7 ستمبر کے دوران 8 لاکھ سے 11 لاکھ کیوسک تک کا پانی کا بہاؤ متوقع ہے اور کوٹری بیراج میں 8 سے 9 ستمبر کے دوران 8 سے 10 لاکھ کیوسک تک کا پانی کا بہاؤ متوقع ہے ہو سکتا ہے, جبکہ 12 سے 13 ستمبر ہائی الرٹ رہے گا اور دریا سندھ کے نشیبی علاقوں میں شدید اونچے درجے کا سیلاب متوقع ہے, کیونکہ بالائی علاقوں میں موجود پانی کا شدید بہاؤ نشیبی علاقوں میں اونچے درجے کی سیلابی صورتحال پیدا کر سکتا ہے, جس سے نشیبی اور دریائی علاقے خطرے میں اوور فلو, بند ٹوٹنے اور علاقے زیر آب آنے کا خدشہ ہے. اس وقت کیا صورتحال ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں سندھ کے وزیر برائے آبپاشی جام خان شورو صاحب. شورو صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. شورو صاحب, توقع کی جا رہی ہے کہ 10 لاکھ کیوسک سے زیادہ کا جو سیلابی ریلا ہے وہ سندھ کی طرف آ سکتا ہے. اس ہنگامی صورتحال میں کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ اور کیا تیاریاں ہیں؟ شاہد دیکھیں, یہ 3 جگہوں سے پانی آ رہا ہے, ایک دریائے چناب سے, دریائے راوی سے, دریائے ستلج سے. 2 دریا تو ایسے ہیں جو راوی اور دریائے ستلج جو ڈیڈ ریورز تھے جو 1958 میں 9 میں ہم نے انڈس بیسن ٹریٹی میں دے دیے تھے. چناب میں 11 سال کے بعد پانی آیا ہے اور صبح کو 26 تاریخ کو یہ 1 لاکھ کیوسک تھا اور 13-14 گھنٹے کے بعد ایک دم سے 10 لاکھ ہوا ہے, جو پاکستان کا پہلا بیراج ہے مرلا. اب یہ تینوں ڈائریکشن سے پانی دریائے سندھ کی طرف آ رہا ہے اور یہ پنجنت کے مقام پہ آ کے ملے گا پانی. اب ہم یہ دیکھ یہ رہے ہیں کہ کیا پنجنت کے مقام پہ تینوں پانی آ کے آپس میں پہلے ملیں گے یا آگے پیچھے یہ پانی ہو جائیں گے. اور پنجنت سے گڈو تک یہ تقریباً 2 دن کا ٹریول کرتا ہے پانی, پھر سندھ کے حدود میں 2 دن کے بعد داخل ہوگا. تو اس وقت یہ کہنا کہ یہ 10 لاکھ کیوسک پانی ہوگا تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا. یہ پانی کا تعین ہم تقریباً کوئی سنڈے کے دن یا منڈے کے دن کر سکیں گے, جب سندھ میں ہونے سے 2 دن پہلے ہمیں پتا چلے گا کہ پانی کا. چیئرمین بلاول بھٹو نے, ہماری بہن فریال تالپور نے, آصف علی زرداری صاحب نے بہت میٹنگیں کی ہیں, آن لائن میٹنگیں بھی ہوئی ہیں ہماری, اور
यहाँ पे वज़रा की ड्यूटियां लगाई गई हैं, फोकल पर्सन की लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे। इस वक्त हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि पानी का तयन करने के बाद जो कच्चे का एरिया है, बंदों के अंदर, जो दरिया के अंदर एरिया है, वहां पे जो हमारी पॉपुलेशन रहती है, उनको हाई अलर्ट किया गया है कि आप बाहर आ जाएं। लेकिन वो देख रहे हैं पंचनद की तरफ के पानी की क्वांटिटी क्या होगी। पानी की क्वांटिटी के बाद वो लोग तयन करेंगे कि हमें बाहर आना है। सिंध गवर्नमेंट इस वक्त हर जगह पे एक्टिव रोल प्ले कर रही है। वज़रा के बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। मुझे लगेगा कि वर्स्ट केस सिनेरियो अगर हो जाए, खुदा न खास्ता कि पानी 10 लाख क्यूसेक से ऊपर आ जाए, तो गुड्डू बैराज, सखर बैराज, कोटी बैराज, इसकी गुंजाइश को देखते हुए क्या इकदाम करेंगे आप? वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए क्या सोच रहे हैं? इस वक्त वेरी हाई फ्लड की तैयारी की जा रही है। हम ये नहीं देख रहे कि पानी तीनों मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। वेरी हाई फ्लड की तैयारी कर रहे हैं हम। वर्स्ट गुड्डू बैराज की कैपेसिटी 12 लाख है, सखर बैराज 9 लाख से ज्यादा की कैपेसिटी का है, कोटरी बैराज 8,75,000 की कैपेसिटी का है। तो हमारे पास बैराजेस की कैपेसिटी ये है। और हम माजी में 2010 में जब सखर बैराज 9 लाख से ज्यादा पानी, 10 लाख से ज्यादा पानी क्रॉस करवा चुका है। इस वक्त जो हमारे पास सबसे बड़ा जो चैलेंज है, वो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जब पानी पंचनद पे पहुंचेगा, क्या वो तीनों पानी आपस में मिलेंगे? रावी, सतलज और चनाब का पानी आपस में मिलेंगे या ये आगे पीछे हैं? तो ये हमें संडे के दिन पता चलेगा, संडे और मंडे की नाइट को, कि पानी का वॉल्यूम कितना है। उसके बाद हम और जो जब हम वर्स्ट केस की बात करते हैं, तो क्योंकि अगर ज्यादा आ जाता है पानी, तो फिर खुदा न खास्ता अगर आपको बंद तोड़ने पड़ते हैं, तो उसके लिए फिर आबादियों को मुंतकिल करना शुरू कर दिया गया है अगर सैलाब आता है। शायद देखें, ये ऑप्शन हमारे पास नहीं है। पंजाब को लोग देख रहे हैं और मुसलसल ये सवाल कर रहे हैं कि पंजाब के अंदर बंद तोड़े जा रहे हैं, क्योंकि पंजाब की जमीन एलिवेटेड है, दरिया नीचे बहते हैं। और पंजाब में अगर कहीं पे बंद ब्रीच भी किया जाता है, वो पानी घूम के दरिया में आ जाता है। हमारे पास दरिया ऊपर बहते हैं, जमीन हमारी नीचे है, एलिवेटेड है दरिया से, और वो पानी खुदा न खास्ता बंद से बाहर आया तो वापस दरिया में नहीं जाएगा। तो इस वजह से हमारे पास बंद तोड़ने का ऑप्शन नहीं है। हमारी कोशिश ये है कि पानी इंशाल्लाह ताला, ये खौफनाक सूरत हाल है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला ये पानी समंदर तक लेके जाए। और यानी कि अगर 10 लाख 11 लाख क्यूसिक आता है, आपने जो कैपेसिटी बताई है, गुड्डू बैराज से तो 12 लाख क्यूसिक निकल सकता है, सखर बैराज से 9 लाख और कोटरी बैराज से 8,75,000। तो उस सूरत में अगेन खुदा न खास्ता अगर आया तो सिंध के अवाम को क्या पैगाम है आपका, क्या होगा? देखें, शादेब, चनाब से जो मरला से पानी निकला है वो 9,70,000 निकला है। और यही पानी खानकी से होता हुआ ये पानी जब कादराबाद पे पहुंचा है, तो कादराबाद से ये पानी ट्रमू की तरफ ट्रेवल कर रहा है। जब ट्रमू की तरफ ये ट्रेवल कर रहा है, तो हमेशा 2014 में लास्ट टाइम जब चनाब में पानी आया, तो पंचनद पे पहुंचते हुए ये पानी कम होगा। और इंशाल्लाह ताला हमें एक्सपेक्टेशन है कि ये पानी कम होगा पंचनद पे पहुंचने, गुड्डू तक पहुंचते हुए। इस वक्त हमने मैनेजमेंट ये की है कि जो तरबेला से पानी आ रहा है, हमने इरसा से बात की है उसको चश्मा के ऊपर रोकें कि ये पानी आपस में 6 दरियाओं का न टकराए। तो कोशिश हमारी ये है, इंशाल्लाह ताला ये पानी खेर से हम समंदर तक लेके जाएंगे। हमारे पास ऑप्शन नहीं है बंद तोड़ने का। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो, कोई तबाही इस हवाले से ना हो रही हो और स्मूथली जो है वो पानी समंदर तक पहुंचे। बहुत शुक्रिया जाम खान शुरू साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि मौसमियाती तब्दीली और ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ दरख्तों के कटाव की वजह से पाकिस्तान को मुख्तलिफ किस्म की क्लाइमेट एमरजेंसीज़ का सामना करना पड़ रहा है और सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ मज़ीद ख़राब होती जा रही है। जहाँ एक तरफ मुसलसल ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ क्लाउड बर्स्ट और शदीद बारिशें भी हो रही हैं। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली के असरात के हवाले से अल जज़ीरा के लिए आलिया चुग़ताई और मरियम अली ने एक रिपोर्ट में अहम तफसीलात बताई हैं। और इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान कई क्लाइमेट एमरजेंसीज़ का सामना कर रहा है क्योंकि उसके जंगलात सुकड़ते जा रहे हैं, ग्लेशियर्स तवक्कात से कहीं ज़्यादा तेज़ी से पिघल रहे हैं और अब तबाहकुन बारिशें कम्युनिटीज़ को बर्बाद कर रही हैं। जंगलात की बेतहाशा कटाई ने कुदरती बफर्स को ख़त्म कर दिया है, जबकि पहाड़ों में बढ़ता हुआ दर्जा हरारत ग्लेशियर्स को कमज़ोर कर रहा है, ज़मीन को गैर मुस्तहकम बना रहा है, जिसकी वजह से लोग लैंडस्लाइड्स और सैलाब जैसे ख़तरात से दो चार हो रहे हैं।
آپس میں جڑے ہوئے یہ تمام خطرات اس سال ایک ساتھ ٹکرا گئے ہیں کیونکہ مونسون کی بارشوں اور اچانک سے ہونے والے کلاؤڈ برسٹ نے خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر جیسے شمالی علاقوں کو شدید متاثر کیا ہے، اور پھر یہ پانی نشیبی علاقوں کی طرف بڑھا جس نے پاکستان کے دیگر حصوں میں بھی تباہی مچا دی، جبکہ اس نقصان میں اضافہ اس وجہ سے بھی ہوا کیونکہ گزشتہ چند دہائیوں میں دریا کے کناروں اور سیلابی میدانوں پر رہائشی سوسائٹیز تعمیر کر دی گئیں۔ پاکستان میں اس سال مونسون کی بارشوں میں 26 جون سے اب تک کم از کم 804 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جن میں سے اکثریت کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے۔ پاکستان کے گلیشیئرز کی کیا صورتحال ہے؟ اس حوالے سے الجزیرہ کی رپورٹ میں لکھا ہے کہ بلند پہاڑی علاقوں میں سائنسی تحقیق پر کام کرنے والے اٹالین نان پروفٹ ادارے کی 2024 کی ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ پاکستان میں 13,032 گلیشیئرز موجود ہیں جو دریائے گلگت، سندھ، جہلم، کابل اور تریم کے بیسنز میں تقریباً 13,546 اسکوائر کلومیٹر کے رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ پولر ریجنز کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ گلیشیئر آئس پاکستان میں پائی جاتی ہے، جبکہ دنیا کے 3 بڑے پہاڑی سلسلوں ہندو کش، ہمالیہ اور قراقرم کا میٹنگ پوائنٹ بھی پاکستان میں واقع ہے۔ یہ گلیشیئر آئس پاکستان کی آبادی کے لیے پانی کا ایک اہم ذریعہ بھی ہے۔ ہندو کش اور ہمالیہ ماؤنٹین ریجنز میں واقع ممالک کے اتحاد انٹرنیشنل سینٹر فار انٹیگریٹڈ ماؤنٹین ڈیولپمنٹ کی ایک تحقیق سے ظاہر ہوتا ہے کہ 2011 سے 2020 کے درمیان ہندو کش اور ہمالیہ کے گلیشیئرز پچھلی دہائی کے مقابلے میں 65% زیادہ تیزی سے غائب ہوئے۔ یونیورسٹی آف بلتستان کے ڈائریکٹر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ذاکر حسین ذاکر کے مطابق ہمالیہ میں ہر سال گلیشیئرز پگھلنے کی رفتار 10 سے 30 میٹر ہے، ہندو کش میں 5 سے 10 میٹر اور قراقرم میں 2 سے 3 میٹر ہے، کیونکہ جیسے جیسے گرمیاں زیادہ طویل ہوتی جا رہی ہیں تو اس کی وجہ سے پہاڑوں پر برف تیزی سے پگھل رہی ہے اور نئی برف اس نقصان کو پورا کرنے کے قابل نہیں رہی، جبکہ کلائمیٹ ایکشن پاکستان کے پرنسپل ایڈوائزر داور حمید بٹ کا کہنا ہے کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے گلیشیئرز کے پگھلنے کی رفتار تیز ہو گئی ہے، حالانکہ پاکستان کا اس گلوبل وارمنگ میں کردار انتہائی کم ہے۔ گلگت بلتستان کی صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل ذاکر حسین کے مطابق کاربن کے اخراج کے اثرات کو ہم براہ راست اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے بزرگ اپنے روایتی انداز میں کہا کرتے تھے کہ 15 اگست تک گلیشیئرز پگھلنا بند ہو جاتے تھے اور برف جمنا شروع ہو جاتی تھی، لیکن اب ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے گلیشیئرز پہلے سے زیادہ تیزی سے اور زیادہ دیر تک پگھلتے ہیں۔ دہائیوں تک وادیوں میں رہنے والی کمیونٹیز نے اپنی پریکٹسز کو اس توقع کے مطابق ترتیب دیا کہ گلیشیئرز مستحکم رہیں گے، لیکن اب یہ مفروضہ قابل اعتبار نہیں رہا۔ گلیشیئرز کی تیز رفتار حرکت ان کے گرد پتھریلے خطے کو بھی متاثر کر رہی ہے، جس سے بڑے پیمانے کے لینڈ سلائڈز کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ پاکستان کے جنگلات کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اس حوالے سے رپورٹ میں لکھا ہے کہ پاکستان کا جغرافیہ بلند پہاڑوں، زرخیز میدانوں، صحراؤں اور دریائی وادیوں پر مشتمل ہے، جہاں خشک اور برفانی خطوں کے درمیان نمایاں فرق پایا جاتا ہے۔ یورپین اسپیس ایجنسی ورلڈ کور کے مطابق تقریباً 2.2% رقبہ برف اور گلیشیئرز سے ڈھکا ہوا ہے، جو پولر ریجنز کے بعد دنیا کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے۔ یہی گلیشیئرز دریائے سندھ کے سسٹم کو پانی فراہم کرتے ہیں، جو ملک کی تقریباً 90% زراعت کو سہارا دیتا ہے۔ پاکستان کی زمین کا صرف 5.23% حصہ جنگلات پر مشتمل ہے، جو کٹاؤ اور سیلاب کے خلاف محدود تحفظ فراہم کرتا ہے۔ مونسون کی بارشیں جنوبی ایشیا کی سالانہ بارشوں کا تقریباً 3/4 حصہ ہوتی ہیں، جو پاکستان کی فصلوں کے لیے نہایت اہم ہے، لیکن گزشتہ دہائی کے دوران کلاؤڈ برسٹ اور شدید بارشوں میں اضافہ ہوا ہے، جس سے فلیش فلڈز اور لینڈ سلائڈز بہت زیادہ رونما ہو رہے ہیں۔ جنگلات کی مانیٹرنگ کرنے والے ڈیجیٹل پلیٹ فارم گلوبل فارسٹ واچ کے مطابق 2001 سے 2024 کے درمیان پاکستان نے تقریباً 95.3 اسکوائر کلومیٹر کا جنگلاتی رقبہ کھو دیا ہے، جو کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے رقبے کا نصف بنتا ہے۔ گلوبل فارسٹ واچ کے مطابق پاکستان میں درختوں کی کٹائی مستقل جنگلات کی تباہی اور عارضی رکاوٹوں دونوں کی وجہ سے ہو رہی ہے، اور 2001 سے 2024 کے درمیان پاکستان نے اپنے درختوں کے کور کا تقریباً 8% کھو دیا ہے۔ یہ صورتحال ہے، اور اس صورتحال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں بارشوں کے بعد، سیلابوں کے بعد کیا ہو رہا ہے۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں۔ کراچی کے حوالے سے ایک اہم رپورٹ سامنے آئی ہے۔ کراچی کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے اور کیسے اسے بہتر کیا جا سکتا ہے، بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ملک میں وسائل کی منصفانہ تقسیم اور اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی کے حوالے سے 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ کو بہت اہمیت دی جاتی رہی ہے۔ سیاسی جماعتیں اس کا کریڈٹ لیتی رہی ہیں، مگر یہ تنقید بھی ہوتی رہی ہے کہ صوبے وفاق سے تو اپنے حصے کے وسائل لے لیتے ہیں، مگر نچلی سطح تک یعنی شہری
یا بلدیاتی حکومتوں تک وہ وسائل منتقل نہیں کرتے، اور صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ شہری حکومتیں خود سے جو وسائل جنریٹ کرتی تھیں وہ اس سے بھی محروم ہیں۔ اور سب سے بدترین صورتحال کراچی کی ہے، جہاں سنگین شہری مسائل اور بد انتظامی کی ایک بنیادی وجہ حکومت کی انتہائی بری کارکردگی کے ساتھ ساتھ کراچی کو اس کے وسائل نہ ملنا بھی ہے۔ اب ایک بار پھر NFC ایوارڈ جاری ہونے جا رہا ہے۔ 11واں NFC کمیشن تشکیل دے دیا گیا ہے، جس کی سربراہی وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کر رہے ہیں۔ اس صورتحال میں سابق سیکرٹری خزانہ اور نگراں حکومت میں سندھ کے صوبائی وزیر رہنے والے یونس ڈھاگا نے ایک آرٹیکل لکھا ہے اور کراچی میں وسائل کی عدم فراہمی کے حقائق پیش کیے ہیں جو بہت حیران کن ہیں۔ آرٹیکل کے مطابق 7واں نیشنل فائنانس کمیشن یا NFC ایوارڈ، جس نے اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی کے نام پر جنم لیا تھا اور جسے عوام کے حق کے طور پر پیش کیا گیا تھا اور جس کا جشن محروم طبقات کی فتح کے طور پر منایا گیا تھا، اس سے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ 7واں نیشنل فائنانس کمیشن 2010 میں 18ویں آئینی ترمیم کے ساتھ بنا تھا، جس نے بلدیاتی حکومتوں کے کردار کے بارے میں ابہام پیدا کیا اور صوبائی حکومتوں کو دوبارہ اختیارات کا مرکز بنانے کی راہ ہموار کر دی، بجائے اس کے کہ 7واں NFC ایوارڈ اور 18ویں ترمیم گورننس کو لوگوں کے قریب لے کر جاتے۔ اس کے برعکس اس نے وہ اختیارات اور وسائل بھی لے لیے جو اس وقت بلدیاتی حکومتوں کے پاس موجود تھے۔ یونس ڈھاگا کے مطابق 1999 میں وفاقی حکومت نے بلدیاتی حکومتوں کی طرف سے اوکٹرائے اور ضلع ٹیکس کی وصولی ختم کر دی اور ساتھ ہی اشیاء پر GST میں 2.5% اضافہ متعارف کرا دیا۔ اس کے علاوہ بلدیاتی حکومتوں کے ریونیو کے نقصانات کے ازالے کے لیے پیسوں کی براہ راست منتقلی کا ایک نظام بنایا گیا اور پھر بعد میں ڈسٹریبیوشن آف ریونیوز اینڈ گرانٹس ان ایڈ آرڈر آف 2006 کے تحت GST کلیکشن کا چھٹا حصہ ان براہ راست ٹرانسفرز کے تحت مقرر کر دیا گیا۔ آرٹیکل کے مطابق اگر یہ نظام جاری رہتا تو کراچی کو 2024-25 میں صرف GST سے براہ راست منتقلی کی مد میں 190 ارب روپے ملنے تھے۔ اسی طرح سندھ کے دیگر اضلاع مثلا گھوٹکی، حیدرآباد اور ٹھٹا کو بالترتیب 4.45 ارب روپے، 4.48 ارب روپے اور 3.6 ارب روپے ملنے تھے، مگر بلدیاتی حکومتوں کا یہ حق 7ویں NFC کے ذریعے چھین لیا گیا اور اس پیسے کو فیڈرل ڈویزبل پول میں ضم کر دیا گیا اور صوبوں کو اجازت دے دی گئی کہ وہ بلدیاتی حکومتوں کے حصے کو اپنی مرضی سے استعمال کریں۔ کراچی جو اوکٹرائے اور ضلع ٹیکس کا سب سے بڑا کلیکٹر تھا، وہ سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ یونس ڈھاگا کے مطابق 2010-11 سے 2024-25 یعنی 15 سالوں کے دوران کراچی کو صرف 200 ارب روپے سے بھی کم پیسے ملے، جبکہ اس کا جائز حصہ 1236 ارب روپے بنتا تھا۔ اس طرح صرف ضلع اور اوکٹرائے ٹیکس کی مد میں ہی 7ویں NFC کے بعد کراچی کو 1000 ارب روپے سے زیادہ کا نقصان اٹھانا پڑا۔ آرٹیکل کے مطابق 18ویں ترمیم کے تحت اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی اور 7ویں NFC کے تحت وسائل کی منصفانہ تقسیم صرف ان کے لیے تھی جو صوبوں میں سیاسی طاقت رکھتے تھے۔ 7ویں NFC کے ذریعے بہت امیر بننے کے بعد صوبے شہروں یا اضلاع کو منصفانہ حصہ دینے کے پابند نہیں رہے۔ صوبہ سندھ نے 2010-11 سے 2024-25 کے 15 سالوں میں 3871 ارب روپے کے ترقیاتی فنڈز خرچ کیے۔ سندھ کی آبادی کا 37% ہونے کے ناطے کراچی کا حق 1416 ارب روپے بنتا تھا، لیکن اسے صرف 472 ارب روپے دیے گئے، یعنی اپنے حق سے 944 ارب روپے کم۔ اس کے علاوہ وفاقی حکومت کا ترقیاتی بجٹ 2010-11 سے لے کر 2024-25 تک 8967 ارب روپے رہا۔ پاکستان کی آبادی کا 8.4% ہونے کے اعتبار سے کراچی کو وفاق سے 756 ارب روپے ملنے چاہیے تھے، لیکن اسے صرف 340 ارب روپے ملے، یعنی اپنے حق سے 416 ارب روپے کم۔ یوں 2010-11 سے 2024-25 تک کراچی کا مجموعی ترقیاتی خسارہ 1360 ارب روپے رہا۔ یونس ڈھاگا نے مزید لکھا ہے کہ 18ویں ترمیم میں ایسی ہی خامیوں کی وجہ سے صوبائی فائنانس کمیشن یا PFC 2009 سے مردہ حالت میں ہے۔ بلدیاتی حکومتوں کے امور صوبائی حکومت نے واپس لے لیے ہیں، جن میں پانی، سوریج، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، ماسٹر پلان، بلڈنگ کنٹرول، ترقیاتی ایجنسیاں، ٹرانسپورٹ، میس ٹرانزٹ، لینڈ کنٹرول، تعلیم اور صحت وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے بعد سے سماجی اشاریے جیسے کہ تعلیم اور صحت تیزی سے زوال پذیر ہیں۔ یونس ڈھاگا کے آرٹیکل کے مطابق 1994 سے IDC یعنی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس کراچی کے پورٹس پر آنے والی اشیاء پر وصول کیا جا رہا ہے تاکہ اس انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ اور مینٹیننس کی جا سکے جسے مال بردار گاڑیاں قومی شاہراہوں سے کراچی میں داخل ہوتے ہوئے استعمال کرتی ہیں۔ کراچی کے انفراسٹرکچر کے لیے ایک علیحدہ فنڈ بنانے کے بجائے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس کے تحت وصول ہونے والی تمام رقم کو بھی غیر قانونی طور پر صوبائی اکاؤنٹ میں ضم کر دیا جاتا ہے۔ گزشتہ سال یہ رقم 170 ارب روپے تھی، جبکہ IDC کے قیام سے اب تک کی مجموعی رقم اندازاً
1000 ارب روپے کے قریب بنتی ہے۔ مذکورہ تمام رقوم یعنی 7ویں NFC کے ذریعے GST سے براہ راست منتقلی کی بندش، ترقیاتی فنڈز کا خسارہ اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس کی بد انتظامی سے ہونے والے خسارے کو ملایا جائے تو یونس ڈھاگا صاحب کے مطابق 3360 ارب روپے بنتے ہیں، یعنی کراچی کو اتنی بڑی رقم سے محروم کر دیا گیا۔ یونس ڈھاگا نے مزید لکھا ہے کہ ورلڈ بینک نے کراچی کے انفراسٹرکچر کے فنڈنگ گیپ کا جو اندازہ لگایا تھا یہ رقم اس سے 3 گنا زیادہ ہے۔ ورلڈ بینک نے کہا تھا کہ کراچی کو اپنی سروس ڈیلیوری اور انفراسٹرکچر کی کمی کو پورا کرنے کے لیے 2017 میں تقریباً 9 سے 10 ارب ڈالرز یعنی اس وقت کی کرنسی کے حساب سے تقریباً 1050 ارب روپے کی ضرورت تھی۔ بصورت دیگر شہر کی رہنے کے قابل ہونے اور مسابقت کی صلاحیت مزید بگڑتی چلی جائے گی، جس سے پاکستان کی ترقی کو چلانے کی کراچی کی صلاحیت بھی محدود ہو جائے گی۔ اب یہ ایک سنگین معاملہ ہے، کراچی اپنے جائز وسائل سے محروم ہوتا رہا ہے، اب بھی محروم ہے۔ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ ہمارے ساتھ خود یہ آرٹیکل لکھنے والے سابق سیکرٹری خزانہ اور سندھ کے سابق نگراں صوبائی وزیر یونس ڈھاگا صاحب موجود ہیں۔ ڈھاگا صاحب بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کے لیے۔ جو حقائق آپ نے بیان کیے ہیں، کراچی کو 3360 ارب روپے سے محروم کیا گیا، جو اگر کراچی پہ لگتے تو جو ورلڈ بینک نے فنڈنگ گیپ بتایا تھا اس سے بھی زیادہ یہ پیسے تھے، اب یہ ہو گیا، کیسے تصحیح کی جا سکتی؟ دیکھیں یہ تو واقعی اب ایک جس کہتا ہے کہ وہ ایک نقصان کو پورا کرنا تو مشکل ہے، لیکن اب بھی اگر ہم دیکھیں، اگر اس سال بھی جیسے کہ میں نے اپنے آرٹیکل میں ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ کراچی کو اگر اس سال بھی اپنا حصہ پورا مل جائے، یعنی فرض کیجئے کہ وفاقی حکومت کہے کہ میں PhD میں کراچی کو اس کا آبادی کے مطابق، کیونکہ ہم آبادی کے مطابق ہی اپنی ساری وسائل کو تقسیم کرتے ہیں NFC کے تحت، تو اگر آبادی کے مطابق کراچی کو اس کا حصہ مل جائے تو تقریباً 90 ارب روپے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر سندھ گورنمنٹ کہہ دے کہ ہم ہمارا جو اینول ڈیولپمنٹ پلان ہے اس کے اندر ہم کراچی کو پورا حصہ دیں گے، وہ تقریباً 377 ارب روپے ہوتے ہیں۔ اور اگر اسی طرح جو پہلے 1/6 آف GST جو کہ شیئر ملتا تھا تمام پورے پاکستان کی لوکل گورنمنٹس کو، تو وہ اگر کراچی کو حصہ ملے وہ تقریباً اس سال ہوتا، جو نیا سال آ رہا ہے اس میں تقریباً 222 ارب روپے۔ اور GDC کے جیسے میں نے بتایا جو IDC کا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سینس، وہ تقریباً 200 ارب انہوں نے سندھ گورنمنٹ نے خود اپنا اس کو تخمینہ رکھا ہے بجٹ میں، تو یہ سارے مل کے تقریباً 880 ارب روپے ہوتے ہیں۔ اب اگر یہی کراچی کو ملتا رہے تو کسی گیپ کوئی کمی نہیں رہے گی، اور چند سالوں میں ہم کراچی کے سارے پروجیکٹس جس میں ہم ماس ٹرانزٹ کے پروجیکٹس ہیں، ہمارے سرکولر ریلوے ہے، پانی آپ دیکھ لیں، پانی کتنے سالوں سے 20-25 سال سے یہ پروجیکٹ پینڈنگ ہے، K4 جسے ہم سنتے آ رہے ہیں وہ ان سے کمپلیٹ نہیں ہو رہا۔ K4 کی ٹوٹل جو ریکوائرمنٹ ہے وہ تقریباً 70-72 ارب روپے ہے۔ اب 70-72 ارب روپے تو جیسے میں نے کہا 880 ارب روپے، تو اس طرح اگر میں نے جو حقائق بتائے اگر کراچی کو اس کے حق کے مطابق دے دیا جائے شیئر تمام اس سال سے بھی دے چھڑے تب بھی مسائل حل ہونا، تو تب بھی مسائل میں سمجھتا ہوں چند سالوں میں حل ہو جائیں۔ تو یہ ہم نے اس NFC کو جب دیکھا کہ اب NFC کے لیے میٹنگ آج ہونی تھی وہ پوسٹ پون ہو گئی ہے، وہ جب بھی ہوگی تو اس وقت یہ معاملات کو سامنے لانا چاہیے کہ اب بھی اگر، اور کراچی از ناٹ اونلی کراچی، یہ کراچی کے لوگوں کا تو ہے مسئلہ، لیکن یہ پاکستان کا مسئلہ ہے۔ کراچی از این انجن آف گروتھ، اور جیسے کہ ورلڈ بینک نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ پاکستان کی جو ترقی کے جتنے بھی آگے آپ سمجھتے پوٹینشیل ہے وہ کراچی کو لیویبل جب تک ہم نہیں بنائیں گے، کراچی کو کمپیٹیٹیو نہیں بنائیں گے، پاکستان اپنی وہ گروتھ حاصل نہیں کر سکے گا۔ تو اگر آج بھی ہم یہ عہد کر لیں کہ ہمیں پاکستان کو گرو کرانا ہے، کراچی کو ہمیں ٹھیک کرنا ہوگا۔ تو یہ جو اگر میٹنگ ہوتی ہے جو کہ آج ظاہر نہیں ہو سکی سیلاب کی وجہ سے، آنے والے دنوں میں، تو کیا اس کے لیے کوئی لیجسلیشن چاہیے یا صرف کنسنسس چاہیے؟ کس طریقے سے آگے بڑھا جا سکتا ہے کہ کم از کم اس بات کا ادراک ہو اور پھر کراچی کو وہ حق ملے جو اس کا حق بنتا ہے؟ اس میں دیکھیں، اس میں کوئی لیجسلیشن نہیں چاہیے، اس میں کوئی نئی لیجسلیشن نہیں چاہیے۔ اس میں جو صوبوں کا حق ہے اس کو بھی کم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صوبوں کے حقوق سے ہی ملتا ہے نا ان کے علاقوں کو حقوق۔ آپ صرف یہ فیصلہ کر لیں NFC میں بیٹھ کے کہ جو مقامی حکومتوں کو، لاہور میں بھی جائے گا، پشاور میں بھی جائے گا، سکھر میں بھی جائے گا، مقامی حکومتوں کو، مقامی علاقوں کو، ریجنز کو جو پیسے پہلے ملتے تھے آکٹرائی کی مد میں، کیونکہ آکٹرائی بڑی مد تھی، اس کو جب بند کیا گیا تھا 1999 میں، ایک پولیٹیکل فیصلہ تھا کہ جی لوگوں کو روڈوں پہ تنگ کرتے ہیں یہ لوگ، تو ہمیں اسی وقت کی کاروباری کمیونٹی نے یہ دیا تھا مشورہ حکومت کو، وفاقی حکومت کو، کہ آپ ہماری سیلز ٹیکس بڑھا دیں، اس سڑکوں پہ ہمیں آکٹرائی والے بہت تنگ کرتے ہیں۔ تو GST اس وقت 12.5% ہوتا تو اس کو 15% کر دیا گیا، 2.5% یہ بڑھا کے اس کا پھر سسٹم بنا لیا گیا کہ ہسٹوریکلی جو شہر میں جس ڈسٹرکٹ کونسل میں، ایون خیرپور بھی جاتا تھا، یہ دادو بھی جاتا تھا، جہاں پہ بھی آکٹرائی تھا وہاں پہ ان کے شیئر کے مطابق یہ ریلیز ہو جاتے تھے پیسے، اور یہ ایک اچھا بڑا ٹرانسپیرنٹ سسٹم تھا۔ پھر بعد میں 2006 میں ایک پریزیڈنشل آرڈر کے تحت انہوں نے کہا کہ اس کو ہم اب 1/6 آف GST فکس کر دیتے ہیں، تاکہ جب بھی GST بڑھایا جائے
تو اسی طرح مقامی حکومتوں کا بھی شیئر بڑھتا جائے گا. تو اس کے حساب سے اگر آج آپ اس وقت بھی کراچی کو 6-7 بلین 8 بلین 9 بلین ہوتے تھے, وہ آج ہمیں جو ہے وہ کراچی کو صرف 2-2.5 کے قریب ملتے ہیں, کیونکہ وہ سارا شیئرنگ کا اس طرح کا فارمولا نہیں رہا. اب جیسے اب اگر ہم دیکھیں تو کراچی کو جو KMC کو جو اس مد میں پیسے ملتے تھے 2010-11 میں وہ 28 ارب ملتے تھے ٹوٹل, جو اس کو دوسرے گرانٹس فرانٹس ملا کے 28 ارب ملتے تھے. آج پچھلے سال 25 ارب ملے, مطلب 15 سال میں, جبکہ سندھ گورنمنٹ کا بجٹ معافی کے ساتھ 8 گنا بڑھ چکا ہے. تو KMC کا شیئر جو ہے وہ وہیں پہ رکا ہوا ہے 25-26 ارب روپے پچھلے 15 سال سے. تو اس طرح کی جب معاملات ہوتے ہیں تو یقیناً پھر شہر لیویبل نہیں رہتا, ان کو چلانے کے قابل نہیں. تو آج بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ NFC میں سے ان کو بیٹھ کے یہ کہنا ہے کہ جی ہمیں آکٹرائی جس طرح پہلے ملتا تھا شیئر ہم دینے کے لیے تیار ہیں 1/6 آل لوکل گورنمنٹ سے. سب صوبوں میں ڈیولیوشن کی ایک اچھی مثال قائم ہوگی, ڈیولیوشن آف ریسورسز کی, اور جو جس مقصد کے لیے 18ویں ترمیم کو بنایا گیا تھا وہ پورا ہو سکے گا. کہ 18ویں ترمیم اسی لیے تھی کہ صوبوں تک مقامی حکومت تک اس کو جائے. دنیا میں اب تو دنیا کے میگزینس لکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو کراچی ہے وہ 4تھے نمبر پر بدترین شہر ہے رہنے کے حساب سے, اور ایک پولیٹیکل جو کمپلیکیشن ہوتی تھی اب وہ بھی نہیں ہے. آپ اس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی بھی اسپیس دے سکتی ہے, کہ میئر بھی کراچی میں ان کا ہے, کہ ایک تو یہ مسئلہ ہوتا تھا کہ جی کراچی میں میئر اگر کسی اور جماعت کا ہے تو یہ ایک آئیڈیل موقع ہے کہ پیپلز پارٹی بھی. بالکل, آپ دیکھیں نا, اب جیسے میں نے اپنے آرٹیکل میں لکھا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں اب کراچی کی ترقی خود نگرانی کروں گا. تو ان سے ہمیں یہ امید ہونی چاہیے کہ ایک نوجوان قیادت ہے کہ وہ اب اس سارے معاملات کو دیکھیں, ان حقائق کو دیکھیں کہ اس میں کتنی ہم نے جو باتیں لکھی ہیں وہ ٹھیک ہیں, اس مطابق کریں. اب جیسے آپ نے کہا کہ NFC کے اجلاسوں میں فیصلہ ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. وہ تمام جو بھی جو صوبائی حکومتیں وہ اس بات کا عہد کریں کہ جی ہم نے لوکل گورنمنٹ سسٹم کو مضبوط کرنا ہے. اب جو زیادہ صوبوں کی جو باتیں ہو رہی ہیں وہ بھی پھر شاید نہ ہو, کہ جب آپ ان کو کر دیں گے, ان کو اختیار کو وسائل دے دیں گے, تو پھر زیادہ شاید صوبوں کو بھی ضرورت نہ رہے اگر مقامی حکومتوں کو ہم مضبوط کر دیں. اسی طرح میں نے اس کی جو بات کی تھی کہ اگر اسی NFC کے اندر یہ کنڈیشن لگا دی جائے کہ فیڈرل گورنمنٹ جہاں تک ہو سکے, کچھ تو ہمارے ہوتے ہیں کہ وہ نیشنل لیول کے پروجیکٹس ہوتے ہیں, لیکن جہاں تک ہو سکتے علاقوں کو, شہروں کو ان کا حصہ ملنا چاہیے آبادی کے حساب سے, یا جو بھی کرائیٹیرین آپ NFC کے تقسیم کے لیے رکھتے ہیں وہی کرائیٹیریا نیچے تقسیم کے لیے بھی ہونا چاہیے. یہی صوبائی حکومتوں کو پابند کرنا چاہیے کہ جو اپنا جو اینول ڈیولپمنٹ پلان ہے اس میں خیال رکھیں کہ وہ ریجنل اس کی ڈسٹریبیوشن پراپر ہو, انلیس کے جو پروونشل لیول کے پروجیکٹس ہوتے ہیں جو کہ سب کو فائدہ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے اس کو الگ رکھ کے, تو جہاں تک پاسبل ہو اس کے اوپر جانا چاہیے. تو یہ چند ایک چیزیں. اور پھر IDC کی میں نے بات کی, یہ تمام تقریباً جو کراچی کی کاروباری اور انڈسٹریل برادری, یہ پورے پاکستان سے یہ پیسہ لیا جاتا ہے پورٹ کے اوپر کہ جی یہاں پہ ہماری انفراسٹرکچر خراب ہوتی ہے. آپ کو پتہ بھی ہے ہمارا انفراسٹرکچر کافی اس سے کراچی کا افیکٹ ہوتا ہے. تو لیکن کراچی کے اوپر وہ پھر اس کو پورا فنڈ بنا کے اس کو خرچ ہونا چاہیے, وہ ضم کر دیا جاتا ہے صوبائی خزانے میں, اس کے بعد پھر اس کو کوئی 3,360 ارب روپے جس میں کچھ وفاق نے بھی نہیں دیا, اور ایک بہت بڑا حصہ ہے جو سندھ حکومت کو ملا, وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کراچی پر نہیں لگا یا بلدیاتی نظام میں نہیں گیا. تو یہ پیسہ گیا کہاں؟ کیونکہ آپ اب سیکرٹری خزانہ بھی رہے ہیں اور آپ کیئر ٹیکر منسٹر بھی رہے ہیں, تو چیزیں آپ نے قریب سے دیکھی ہیں, کہاں گئے یہ سینکڑوں ارب روپے؟ یہ پھر اس قسم کے جگہ آپ اب کراچی میں یا سندھ میں, اب چلیں آپ کراچی کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں, کراچی میں تو یہ پیسہ نہیں لگا جیسے کہ ریکارڈ سے ثابت ہے, تو سندھ میں بھی ہمیں کوئی اس طرح سے ہمیں نہیں نظر آتا کہ ہم نے کوئی ایسی طریقہ کر لی. فار ایگزامپل جیسے ابھی کلائمیٹ چینج ہے, اب سندھ کا آپ دیکھ لیں جو جس کو آپ رائٹ بینک کہتے ہیں, رائٹ بینک ہر دفعہ ڈوب جاتا ہے اور اس سے نکاسی کا کوئی طریقہ نہیں بنا. رائٹ بینک آؤٹ فلو ڈرینیج آج تک نہیں بن سکا. وفاقی حکومت کی طرح ہم دیکھتے ہیں پیسے دیتے ہیں, کیوں ہم دیکھتے ہیں جب ڈیولیوشن کے بعد اتنے پیسے آ گئے تو کیوں نہیں ان علاقوں میں نکاسی کا کام ہو سکتا. تو اس طرح کے بہت سارے ایسے چیزیں ہیں جن کے اوپر ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہمیں توجہ دینے کی انٹیریئر سندھ میں بھی ضرورت ہے, کراچی میں بھی ضرورت ہے. اور اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ڈیولپمنٹ کی فنڈنگ ہمارے پاس بہت اچھی ہے, 1,000 ارب 1 کروڑ روپے کافی ہوتے ہیں, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں انٹرنیشنل فنڈنگ بھی ملتی رہتی ہے, مختلف ہم سندھ گورنمنٹ بھی لیتی رہتی ہے ورلڈ بینک سے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے. تو ہم بہت ساری ایسے چیزوں کو ہم کر سکتے ہیں جو اب کافی حد تک اب ہمارے لیے کرٹیکل ہوتی جا رہی ہیں سندھ کے لیے. مگر مسئلہ کیا ہے, اگین آپ کیونکہ کیئر ٹیکر منسٹر رہے سندھ میں, مسئلہ کمپٹنس کا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ اگر پنجاب میں
کوئی 8 شہروں میں سیف سٹی لگ جاتا ہے، کراچی میں لگ کے نہیں دیتا. وہاں پر اتنے سارے شہروں میں میٹرو شروع ہو جاتی ہے، کراچی میں نہیں شروع ہو کے دیتی. تو وہاں پہ اگر کوئی انفراسٹرکچر کا پروجیکٹ ہو وہ شروع ہو جاتا ہے. یہاں پہ ایک برج اگر ہم یونیورسٹی روڈ پر جائیں تو اس کے مسائل ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں اگر پیپلز پارٹی کام کرے اس میں ضرور بہت بہتر ڈلیوری نظر آتی ہے. تو مسئلہ کیا کمپیٹنس کا ہے، ڈلیوری کا ہے، اونرشپ کا ہے، کیا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو تھوڑی سی سخت بات یہ تو کہوں گا کہ اونرشپ کا مسئلہ ہے کہ کراچی میں معاملات چلتے رہتے ہیں، اس کی کوئی اونرشپ نہیں ہوتی. فار ایگزامپل آپ دیکھ لیں کہ یہ جو جائکا کا پروجیکٹ تھا، جائکا کا پروجیکٹ 2008 میں تقریباً لانچ ہونے کا یہ تھا، جو پورا کراچی ماسٹر سیٹ کا تھا. اس پروجیکٹ کو ہم نے ڈس اون کر دیا. ہم نے کہا کہ نہیں، یہ کراچی کا پروجیکٹ نہیں ہوگا، پورے سندھ کے لیے جائکا کام کر. اس جائکا نے کہا جی ہم نے ایک پروجیکٹ بنا دیا، اس پہ ہمیں کام کرنے دیں. ہوا کہ جائکا الٹیمیٹلی وڈرو. اب جائکا نے ہمیں پھر بھی ایک پروجیکٹ پلان بنا کے دیا کہ آپ یہ 6-7 BRTs بنا لیں اور کچھ اس کو کنیکٹنگ وہ بنا دیں سروس ٹرانسپورٹ. تو کراچی میں آپ کا ٹرانسپورٹ کا مسئلہ بہت حل ہو جائے گا. آپ کے یہاں سے اتنی ساری جو ٹرانسپورٹ ہے وہ روڈ سے ہٹ جائے گی، آپ کی جو کلائمیٹ ہے وہ بہتر ہو جائے گی، آپ کی ایٹماسفیئر بہتر ہو جائے گی، آپ کے انوائرمنٹ میں وہ دھواں کم ہو جائے گا. یہ سب چیزیں انہوں نے ایک بہت اچھا پروجیکٹ بنا کے دیا. دس از پینڈنگ وتھ اس سنس لاسٹ 2012. 2012 سے پروجیکٹ کے اوپر کبھی وفاقی حکومت نے ایک پروجیکٹ اٹھا لیا تھا اس میں سے گرین لائن کا، وہ بھی انہوں نے ادھورا چھوڑ دیا، نمائش پہ لا کے چھوڑ دیا، اس کو صحیح منزل تک نہیں پہنچا سکے. بسیں اس کی نہیں آئیں، 2-3 سال تک اس کی صرف بسیں ہی نہیں آ رہی تھی. تو یہ اونرشپ کا مسئلہ ہے، ورنہ بس آنے میں 3 سال نہیں لگنے چاہیے. اور فنڈنگ کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں، کیونکہ جو عام طور پر کہا جاتا ہے کیونکہ پہلے ایک گیپ نظر آتا تھا مگر اب وہ گیپ بڑھتا جا رہا ہے. جب آپ لاہور میں لینڈ کریں یا پھر آپ کراچی میں لینڈ کریں، اور صرف لاہور میں ہی نہیں، اب اگر آپ پنجاب کے دیگر شہروں کو بھی دیکھیں کام ہوتا نظر آ رہا ہے. تو یہ جو گیپ اتنا بڑھتا جا رہا ہے، یہ آپ کہہ رہے ہیں فنڈنگ کا ایشو نہیں ہے؟ فنڈنگ کا ایشو بالکل بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ سندھ کو ٹھیک ٹھاک پیسے ملتے ہیں اور اچھی خاصی اب سندھ کی صورت حال ہے. 1000 جتنا وفاق کا اس وقت PSDP ہے پورے ملک کے لیے، وہ اس سندھ کا اینول ڈیولپمنٹ پلان ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں اس حد تک ہم برابر پہنچ چکے ہیں وسائل کے معاملے میں. لیکن اب بھی کیا ہو رہا ہے؟ اب بھی یہ ہو رہا ہے کہ ہم جب پانی کی بات آتی ہے کراچی کو دینے کے لیے تو ہم وفاقی حکومت سے پیسے مانگ رہے ہیں. کہیں کسی اور شہر کے لیے یہ نہیں ہو رہا پورے پاکستان میں کہ لاہور کو اگر پانی چاہیے تو وفاقی اس کی صوبائی حکومت وفاق کے پاس نہیں جاتی کہ جی ہمیں پیسے دیں تو ہم اپنا لوگوں کو پانی دیں. اس وقت تقریباً 37% سندھ کا جو سٹیزن ہے وہ وفاق کی طرف دیکھ رہا ہے کہ پیسے دیں. وزیر اعظم صاحب نے بھی یہ وعدہ کیا تھا کہ جی ہم 2024 میں پورا کر دیں گے K4 کو، اور پھر ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ ہو جائے گا پورا، لیکن پھر نہیں ہوا. اب 2026 کی انہوں نے ٹارگیٹ دیا پروجیکٹ والوں نے. انہوں نے کہا کہ جی اس دفعہ ہمیں 40 ارب دے دیں، اگلے سال ہمیں 37 ارب دے دیں تو ہم اس کو 32 ارب شاید ہم پورا کر دیں گے 72 ارب میں. اس دفعہ 40 ارب کی جگہ پہ، حالانکہ وزیر اعظم صاحب وعدہ کر چکے ہیں ہم سے، لیکن 40 ارب کی جگہ صرف انہوں نے 3 ارب رکھے ہیں بجٹ میں. اب کہاں سے یہ پروجیکٹس پورے ہوں گے؟ اور مجھے سمجھ نہیں آتی کیوں ہم وفاق کی طرف دیکھ رہے ہیں اس کام کے لیے. ہم صوبے کی طرف ہمیں کرنا چاہیے اور صوبے کو اونرشپ لینی چاہیے شہر کی. بہت شکریہ عبدالرزاق صاحب کی گفتگو آپ نے سنی ہے آج کے پروگرام. اللہ حافظ.